यीशु के जिंदा और पाक नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। वर्ल्ड पावर टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस सालिम और उम्मीद करता हूं आप वर्ल्ड पावर टीवी के थ्रू खुदावंद के कलाम को सुनकर जरूर बरकत को हासिल कर रहे हो। तो आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं खुदावंद के कलाम को लेकर। तो आपके पास बाइबल हो तो ज़रूर मेरे साथ आप निकाल सकते हैं खुदावंद के जिंदा और पवित्र कलाम में से योएल नबी की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 15वीं आयत। एक ही आयत हम तलावत करें। बाइबल है तो ज़रूर निकालिए। योएल नबी की किताब, उसका दूसरा बाब, 15वीं आयत। किताब मुकद्दस में यूं मरकूम है कि सेऊन में नरसिंगा फूंको और रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफल फराहम करो। खुदावंद के पाकलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। तो पहले की तरह आज फिर हम रोजे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पहले भी आप रोजे के मौजू के हवाले से जरूर देख रहे होंगे और खुदावंद के कलाम की जो बरकत हैं, खुदा के कलाम के जो इसके फ़वाइद हैं और असरात हैं आपकी ज़िंदगी पर और आपके घराने पर मुरतब हो रहे होंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो आज जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं वो है रोज़े की तारीफ। रोज़ा क्या है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। आप कह सकते हैं रोज़ा क्या है या रोजे की तारीफ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, रोजे का जो मानी और मफहूम है वो क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और हम लफ्जी मानों में भी इसको देखेंगे और इस्तिलाही मानों में भी इसको देखेंगे और खुदावंद के कलाम की जो बरकत है हम हासिल करेंगे। जी, रोजा क्या है? तो इसके लिए जो हमारे सीखने के खुसूसी ज़राए हैं वो खुदा का कलाम। रोज़ा क्या है, रोज़े की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको समझने के लिए खुदा का कलाम जो है बहुत बड़ा ज़रिया है। अलावा अजी हम जो दीगर हेल्पिंग बुक्स हैं या लुगात है, इंग्लिश में डिक्शनरी है, उर्दू की लुगात है या दीगर अमदादी बुक्स जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो ज़रूरी और बुनियादी और पहली चीज़ ज़राए में है वो खुदा का कलाम। रोज़ा क्या है? पहली बात जो है वो ये है कि रोज़ा फारसी जुबान का लफ्ज़ है। रोज़ा फारसी जुबान का लफ्ज़ है और ये रोज़ से रिलेटेड है। फारसी जुबान में जो रोजा है इसके मानी है कि सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना खाने का नाम रोजा है। और ये लफ्ज डे के मानों में भी हम इस्तेमाल करते हैं, यानी एक दिन, वन डे के लिए। फॉर एग्जाम्पल जब कोई क्रूसेड है, कोई मीटिंग है, कोई कन्वेंशन है तो हम ये लफ्ज यूज करते हैं कि एक रोजा कन्वेंशन, 2 रोजा प्रोग्राम। तो रोजा जो है रोज से रिलेटेड है, दैट मीन डेली। रोजा जो है डे से रिलेटेड है, यानी दिन। तो लिहाजा रोजे के मानी है तुलुए आफताब से पहले, तुलुए आफताब से पहले और गुरूबे आफताब तक ना कुछ खाने का नाम रोजा है। ये फारसी जुबान का लफ्ज है। और रोजे के लिए इंग्लिश जुबान का जो लफ्ज है वो फास्ट हम यूज करते हैं और बाइबल के अंदर लफ्ज फास्ट या फिर जो फास्टिंग है वो इस्तेमाल किया गया है, जो रोजे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और इसका तल्लुक जो है वो कुछ ना खाने पीने से है। जो लफ्ज़ फास्ट है, हम कुछ नहीं खा रहे, इसका तल्लुक जो है वो ना खाने पीने से है।
اس کے لیے میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں. جو ناشتہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں بریک فاسٹ. تو بریک کے معنی توڑنا ہے اور فاسٹ کے معنی روزہ ہے. جب ہم ناشتہ کرتے ہیں تو لفظی ترجمہ اس کا بے شک اس کا بریک فاسٹ کے معنی ناشتہ ہے. تو اگر الفاظ کا الگ الگ اس کو لیا جائے تو بریک کے معنی توڑنا اور فاسٹ کے معنی روزہ، تو ترجمہ بنے گا روزہ توڑنا. یعنی پوری رات ہم کچھ نہیں ہم نے کھایا. تو یہ فاسٹ کے جو میننگ ہے اس کے اندر نہ کچھ کھانے پینے کی جو سینس ہے وہ موجود ہے، کیونکہ پوری رات ہم سو رہے تھے، کچھ نہیں کھایا. پھر جب صبح کو کھایا ہے تو یہ ہم نے لفظی طور پر یعنی روزے کو توڑا ہے، بریک فاسٹ روزہ. اس لیے انگلش زبان کے لفظ فاسٹ اور فاسٹنگ کے اندر نہ کچھ کھانے پینے کا جو نام ہے وہ روزہ ہے، اور کھانے پینے سے اجتناب کرنے کو روزہ کہا جاتا ہے. اور جو لفظ فاقہ ہے اردو ترجمے میں ہم نے استعمال کیا لفظ فاقہ، تو اس کے لیے بھی انگلش زبان کا جو لفظ ہے وہ فاسٹ ہی استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ آپ روزہ کر سکتے ہیں یا پھر نہ کچھ کھانا پینا کر سکتے ہیں. تو کسی نے کہا ہے کہ جو روزہ ہے اس کا تعلق آپ صبح سے لے کر شام تک آپ نہیں کھا رہے تو یہ روزہ ہے. لیکن جب آپ نے ایک دن سے زیادہ تجاوز کیا ہے، 1.5 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 ہو گئے، زیادہ ہو گئے، تو اس کے اندر یہ لفظ فاقہ جو ہے اس کی سینس موجود. یونانی زبان کا لفظ روزے کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے نسٹیا. یونانی زبان کا لفظ ہے نسٹیا. اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو لغات چیک کر سکتے ہیں، اسٹرانگ لغت ڈکشنری ڈاکٹر اسٹرانگ کی، اور اس میں سیریل نمبر 3521 آپ چیک کر سکتے ہیں. نسٹیا روزے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے کھانے پینے سے پرہیز، کھانے پینے سے اجتناب کرنا، یہ ہے نسٹیا. تو خصوصی طور پر یہ پرہیز پہ زور دیتا ہے کہ آپ اپنے منہ کو تالا لگا لیں، کچھ نہیں کھاتے. نسٹیا کے اندر یہ سینس بھی موجود ہے. ایسا نہیں کہ آپ کچھ روزے کے دوران کھا رہے ہیں، یہ نسٹیا نہیں ہوگا. تو آپ پرہیز کر رہے ہیں، کھانے پینے سے اجتناب کر رہے ہیں. یہ ہے یونانی زبان کا گریک کا لفظ نسٹیا، جس کا ترجمہ فاسٹ یا روزہ کیا جاتا ہے. عبرانی زبان کا جو روزے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے صوم، اور اس کی جو بنیادی روٹ ہے اس کا تلفظ صوم ہے. شروع میں سادے، اس کے بعد واو شروع کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر میم ہے یا میم ہے. تو اس کا تلفظ جو بنیادی اس کا فعل ہے وہ ہے سوم، جس سے سوم نکلتا ہے. تو اس کے معنی ہے ڈھانپنا. اصطلاحی معنوں میں منہ ڈھانپنا. تو اس کے اندر یہ سینس ہے کہ انسان جو ہے جب روزے میں ہے، کیونکہ اس لفظ کا ترجمہ ڈھانپنا، منہ ڈھانپنا اور فاسٹ کیا گیا ہے، اصطلاحی معنوں میں منہ ڈھانپنا. اور جب اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے تو اگر آپ اس لفظ کو بھی پڑھنا چاہتے ہیں، بڑا خوبصورت لفظ ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کا جو سیریل نمبر جو بنیادی لفظ ہے میں نے آپ کو بتایا، پرائم روٹ اس کا تلفظ سوم ہے، اور اس سے جو فعل بنا ہے اس کا تلفظ سوم ہے. اور اس کا اسٹرانگ ڈکشنری کے مطابق اس کا جو تلفظ ہے وہ سوم ہے، اور اس کے لیے سیریل نمبر ہے 6684. ڈھانپنا، پھر اصطلاحی معنوں میں منہ ڈھانپنا، اور اس کا ترجمہ فاسٹ یا فاسٹنگ روزہ کیا جاتا ہے.
اور عہد عتیق میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کثرت کے ساتھ. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس لفظ کے اندر جو چیز پنہا ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ انسان روزے کی حالت میں اپنے آپ کو چھپائے، اپنے آپ کو پوشیدگی میں رکھے، نہ کہ ظاہر کرے، نہ کہ اپنے آپ کو دوسروں کو دکھائے. یہ چیز جو سوم ہیبرو لینگویج کا لفظ ہے، سوم یا سوم دونوں تلفظ یوز ہوئے ہیں، اس کے اندر سینس یہ ہے کہ جو خود نمائی ہے یہ اس کی اپوزٹ بات کرتا ہے. خود نمائی جو ہے انسان اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، یہ اس کی اپوزٹ اس کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے آپ کو چھپائے، انسان اپنے آپ کو پوشیدہ کرے اور انسان اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے، ڈھانپنا. ویسے تو انسان اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے، انسان اپنے آپ کو پیش رکھتا ہے، لیکن ڈھانپنا اور بالخصوص منہ ڈھانپنا اس میں یہی ہے کہ وہ ایسی کنڈیشن جو روزے کی ہے اپنے خدا کو دکھائے نہ کہ بشر کو. ایسی حالت میں وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرے نہ کہ بشر کے. دیکھیں یہاں جیسا بھی میں نے بتایا کہ اس کے اندر اس کے جو میننگ ہے وہ ہے ڈھانپنا اور پھر منہ ڈھانپنا. تو منہ سے تو ہر شخص کی شناخت ہے، منہ سے ہر شخص پہچانا جاتا ہے، دوسرے ہم کو دیکھتے ہیں اور ہمارے منہ سے ہماری پہچان ہے. تو اس عبرانی لفظ کے اندر جو سینس موجود ہے وہ یہ ہے منہ ڈھانپے. سوم کا مطلب ہے منہ ڈھانپے، یعنی انسان اس حالت میں اپنے آپ کو پیش نہ کرے، خود نمائی جو ہے وہ نہ پیش کرے، خود نمائی اختیار نہ کرے، بلکہ جب روزہ رکھتا ہے تو وہ خدا جانے اس کو اور خدا کی حضوری میں وہ واضح اور آشکارا. اس حوالے سے یسوع مسیح نے فرمایا کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، پوشیدگی میں تیرا باپ جو ہے وہ تجھے دیکھتا ہے. تو عبرانی جو لفظ سوم یا پھر سوم بنیادی روٹ اس کی ہم نے دیکھی ہے، اس کے اندر یہ سینس ہے کہ جو روزہ ہے جب کیا جاتا ہے تو وہ پوشیدگی میں کیا جائے. یہ چیز مد نظر رکھ کے کیا جائے کہ میں نے خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو اس حالت میں پیش کرنا ہے، نہ کہ بشر کے سامنے، نہ کہ پبلک کے سامنے، نہ کہ لوگوں کے سامنے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو فقیہ اور فریسی لوگ تھے وہ اپنے آپ کو اس حالت میں عوام کے سامنے پیش کرتے، لوگوں کے سامنے پیش کرتے، گلیوں اور بازاروں اور کوچوں میں اپنے آپ کو لے آتے تاکہ بشر ان کو دیکھ کر داد دے، بشر ان کو دیکھ کر ان کی تعریف میں بولے. مگر جو عبرانی لفظ سوم یا سوم ہے اس کے اندر ایسی سینس نہیں ہے. یہ خود نمائی کے اپوزٹ ہے اور اپنے آپ کو پیش کرنے کے اپوزٹ ہے، بلکہ ایسے روزے کی یہ بات کرتا ہے جو پوشیدگی میں روزہ ہے اور جس کا تعلق جو ہے وہ آسمانی باپ کی نظر میں ہو، جس کا تعلق آسمانی باپ سے ہے، خدا سے ہے. اس لفظ کے اندر یہ سینس پائی جاتی ہے. ایک اور لفظ پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا تلفظ بھی سوم ہے. سوم کے معنی روزہ ہے. اور ایک اور لفظ ہے وہ ہے رمضان. تو یہ دونوں لفظ جو ہیں سوم اور رمضان یہ عربی کے ہیں اور ان دونوں پر ہم بات کریں. تو جو سوم ہے لفظ عربی کا، اس کے معنی بھی روزہ ہے اور صبح سے لے کر شام تک کچھ نہ کھانے پینے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے. اور اس کا جو
فائل ہے وہ ہے صائم، اور جو اس کی مؤنث فائل ہے وہ ہے صائمہ۔ صائم روزے رکھنے والا شخص ہوتا ہے، اور صائمہ جو ہے وہ صائم کی تانیث ہے، یعنی روزے رکھنے والی۔ اور صوم سے ہے جس کی جمع صیام ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی روزہ۔ اور صبح سے کھانے پینے سے پرہیز کرنا، صبح سے لے کر شام تک جو ہے نہ کچھ کھانے پینے کا نام روزہ ہے۔ ایک اور لفظ ہے، ابھی میں نے بولا آپ کے سامنے عربی کا، وہ ہے رمضان، بڑا فیمس لفظ ہے، اور یہ لفظ جو ہے وہ رمز سے رمضان ہے۔ تو رمضان جو ہے وہ روزے رکھنے والا جو ہے اس کو کہا جاتا ہے رمضان، اور یہ رمز سے ہے۔ اصطلاحی معنوں میں یہ ہے کہ روزہ یا پھر روزے رکھنے والا، لیکن جو اس کے لغوی معنی ہیں رمضان کے، فروز اللغات کے مطابق رمضان کے معنی ہے جلانا، اور رمضان کے معنی ہے جلانے والا۔ تو یہاں پر نوٹ کیجئے، لفظی معنوں میں تو ہے جلانا، لیکن اصطلاحی معنوں میں یہ ہے کہ ہماری جو ناپاکی ہے، ہماری جو غلاظت ہے، ہماری جو گندگی ہے، اس کو جلانا، اور جو یہ کام کرتا ہے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ جانیے، جب ہماری گفتگو اچھی نہیں، ہماری زبان ناپاک ہوتی ہے، ہمارے خیالات اچھے نہیں، ہمارا ذہن ناپاک ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ہم برا سوچتے اور بری باتیں اپنے سٹور کرتے ہیں، تو کسی نہ کسی طرح سے ہم ناپاک ہوتے ہیں یا غلیظ ہوتے ہیں اسپرچول طور پر۔ تو رمز جو ہے جلانا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے زمانے میں، پرانے وقتوں میں چیزوں کو پاک کرنے کے لیے آگ میں جلایا جاتا تھا۔ بالخصوص کہا جاتا ہے کہ پیتل کے برتن یا پھر تانبے کے برتن یا دیگر چیزیں پاک کرنے کے لیے ان کو آگ میں جلایا جاتا تھا، اور پھر یوں تصور کیا جاتا تھا کہ اس کے سارے جو جراثیم ہیں وہ ڈیڈ ہو گئے ہیں اور اب یہ پاک ہے۔ علاوہ سے کسی جگہ پر کوڑا کرکٹ اور گندگی ہو اور وہاں پر آگ جلا دی جائے، لگا دی جائے، تو جل کر ہر چیز جو ہے ختم ہو جائے گی، اور یہ صفائی کا کام دے گی آگ جو ہے جلا کر صاف کرنے کے لیے۔ تو رمز جو ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے، جلانا۔ جب کوئی شخص روزے میں ہے تو پہلی بات وہ اپنی ناپاکی کو اور اپنی ایسی حالت کو جو ٹھیک نہیں ہے اور جو ناپسندیدہ ہے روزے کے تھرو جلاتا ہے۔ رمز کے میننگ یہی ہے، اور جو جلاتا ہے اس کو رمضان کہتے ہیں، یہ فائل ہے۔ تو مزید اگر ہم روزے کے حوالے سے بات کریں، اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، آپ ہندی زبان میں بات کریں تو اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے برت استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ روزہ کیا گیا ہے۔ اور روزے کے حوالے سے مزید ہم بات کریں تو یہ خوبصورت عبادت، ہم بات جو کہ کر رہے ہیں روزہ کیا ہے، روزے کی تعریف کر رہے ہیں، روزے کا جو ہے وہ تعارف ہم کر رہے ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ تو خوبصورت بات ہے کہ جو روزہ ہے یہ خوبصورت ایک عبادت ہے۔ روزہ جو ہے یہ عبادت ہے، اور عبادت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ بڑی لمبی اس کی ڈیفینیشن ہے، کیونکہ عبادت کا تعلق عبد سے ہے، عبد اور پھر عباد اور عابد سے ہے، اور میں بتانا چاہتا ہوں عبادت کا تعلق معبود سے اور معبد سے ہے۔ ابھی اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا، پھر کبھی خداوند نے فضل کیا تو ہم عبادت پر بات کریں گے۔ لیکن روزہ کیا ہے میرے بھائی میری بہن؟ روزہ ایک عبادت ہے، اور جس میں عابد اور معبود کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے۔ روزہ ایک عبادت ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں روزہ جو ہے اس کے بارے میں مزید کہا جائے تو روزہ ایک قربانی ہے،
اور قربانی کا بے شک یہ سیکریفائس ہے، یہ ذبیحہ ہے، لیکن قربانی کا تعلق جو ہے وہ قریب سے ہے اور قرب سے ہے، جو نزدیکی کے معنی دیتا ہے۔ تو روزہ جو ہے یہ خدا کی نزدیکی ہے، اور خدا کی نزدیکی اور خدا کی قربت میں یہ بات کرتا ہے۔ روزہ خدا کی قربت کا نام ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں، ابھی میں نے کہا کہ روزہ ایک قربانی ہے، سیکریفائس ہے، تو اس میں آپ کیا قربان کرتے ہیں؟ پہلی بات جو آپ قربان کرتے ہیں وہ ہے آپ کی ڈیزائر، آپ کی خواہش۔ بدن روٹی مانگتا ہے، آپ کی جان روٹی مانگتی ہے۔ میں یہاں چلتے چلتے دو باتوں کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ جو لباس ہے اس کا تعلق بدن سے ہے، اور جو جان ہے اس کا تعلق خوراک سے ہے، کیونکہ متی رسول کے انجیلی بیان بالخصوص پہاڑی واز میں یہ سکھایا گیا ہے کہ یہ نہ کھاؤ، جان کے لیے فکر نہ کرو، اور یہ نہ کہو کہ کیا کھائیں گے، اور یہ فکر نہ کرو کہ کیا پہنیں گے۔ تو پہاڑی واز میں جو یسوع مسیح نے یہ گفتگو کی گئی ہے، یسوع مسیح نے گفتگو کی ہے، اس کا تعلق جو ہے کھانے پینے کا تعلق جان سے ہے، اور پہننے کا تعلق جو ہے وہ بدن سے ہے۔ تو ایکچولی یہاں پر آپ قربان کر رہے ہیں اپنی خواہشات کو۔ جو کھانا مانگتا ہے جسم آپ کا، جان آپ کی کھانا مانگتی ہے، بدن آپ کا کھانا مانگتا ہے، تو آپ جو ہے یہ اپنی خواہش کو قربان کر رہے ہیں۔ اگر نہیں آپ کھانا دیتے تو آپ قربانی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ جو ہے ایک قربانی کا نام ہے، اور ایک قربانی ہے جس میں آپ اپنی خواہشات کو خدا کے لیے قربان کرتے ہیں، خدا کے لیے آپ قربان کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی جو خوراک ہے، فوڈ ہے، جو آپ نے کھانی تھی اور نہیں کھائی، جو آپ نے پینا تھا اور نہیں پیا، اس کو بھی آپ نے قربان کیا ہے۔ لہٰذا قربانی کا نام جو ہے یہ روزہ ہے، قربان کرنے کا نام جو ہے یہ روزہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو روزے کے حوالے سے جو ضرور سمجھ آئی ہوگی کہ روزہ کیا ہے، اس پر ہم نے بات کی ہے، اور روزہ جو ہے اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر پائے ہوں گے، اور آپ نے برکت بھی پائی ہوگی، میں اس بات سے امید کرتا ہوں۔ کلام کے وسیلے سے خدا آپ کو بہت برکت دے، آمین۔ مزید برکت پانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام کو اسٹڈی کرنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ورڈ پاور ٹی وی۔ خدا